बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 66 में खुश आमदीद कहते हैं और बकिया हिस्सा शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। नाज़रीन, जैसे आपको बताया कि कहर पड़ गया था मक्का में, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो कुरैश को इसी वक्त अपने कदमों पर झुका सकते थे, मगर आपने पैगम्बराना इखलाक का सबूत देते हुए सख्त दुश्मनों की दरख्वास्त कबूल कर ली। आपके हुक्म पर समान रज़ी ताला ने अहले मक्का की खुराक का रास्ता खोल दिया। लोगों के कहने पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की कहत साली ख़त्म होने के लिए भी अल्लाह ताला से दुआ की, जिसके बाद मक्का और गिरदनवा में बारिशें हुई। अहले मक्का की हालत बेहतर हो गई, ताहम वो फिर भी कुफ्र और सरकशी से बाज ना आए। नाज़रीन माज़रत के साथ नाज़रीन कराम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सिर्फ जज़ीरतुल अरब की इस्लाह नहीं थी, बल्कि सारी दुनिया आपकी दावत के दायरे में आई थी, क्योंकि आप सबसे आखिरी आलमगीर पैगंबर थे। यही वजह थी कि आप कुरैश की तरफ से जल्द अज जल्द बेफिक्र होकर दूसरे महाजुर मैदानों की तरफ पेशकदमी करना चाहते थे। सुलह हुदैबिया की बदौलत जब आपको ये मौका मुयस्सर आया, तो आपने जदोजहद के अगले मरहले का आगाज़ करने में ज़रा भी देर ना की। सुलह हुदैबिया ना सिर्फ पूरे अरब में इस्लाम का सिक्का चलने का पेशखीमा साबित हुई, बल्कि अब इस्लाम के एक आलमगीर के तौर पर दुनिया के बड़े बड़े दरबार में मुतारफ़ होने का वक्त भी आन पहुँचा। सुलह की बदौलत जज़ीरतुल अरब के तमाम रास्ते महफूज और मामून हो गए और इस्लाम के कसदाब हर तरफ जा सकते थे। दुनिया में इस वक्त दर्जनों बादशाहें और हुकूमतें थीं और इन सबको इस्लाम के हयात आफरीन पैगाम की ज़रूरत भी थी, मगर हिकमत और मौका का तकाजा यही था कि इब्तिदा ऐसे दरबारों से की जाए जो जज़ीरतुल अरब के करीब होने की वजह से इस पैगाम के असल मरकज़ से बआसानी रब्ता करके अपने मुमकिन शकूक का अजाला कर सके, और इसके साथ साथ वो इस्लाम की राह हमवार करने के हवाले से दूसरे मुल्कों पर भी नज़रअंदाज हो सकें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में जज़ीरतुल अरब से बाहर 4 बड़ी सल्तनतों रोम, ईरान, मिस्र और हबशा के दादारों को अपने पैगाम का अवलीन मुखातिब बनाया। इसके अलावा अरब के चंद बड़े अमरा को भी खतूत भेजे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले मरसले का मुखातिब हिरबल यानी हरकलूस था। इसने ईरानियों से शिकस्त खाने वाले बदकिस्मत रोमी बादशाह फोकस का तख्ता उलट कर 210 में बाज़नीदी रोनुमा का इक़्तिदार संभाला था। ये वो ज़माना था जब यूरोप से एशिया और अफ्रीका तक वसी ये अजीम सल्तनत ईरानी फातहीन की बेलगाम ताकत के सामने ज़मीन बोस हो रही थी। हरकल ने तख्त नशीनी के 6 साल बाद यकायक एक फ़ैसला किया कि वो ईरानियों से टक्कर लेकर बाज़नीदी सल्तनत की साबका आन बहाल करेगा। यही वो ज़माना था जब कुरान करीम ने सूरत रोम में रोमियों की ईरान के खिलाफ फतह की पेशगोई की थी। हालांकि इस वक्त रोमा का दम लबों पर था, मगर इस हालत में भी जब हरकुल ने ईरान पर हमला किया तो कदम कदम पर फतह इसके कदम चूमती गई। इसने कुसरा को मुसलसल यमनियों से दो चार किया और 7-8 बरस की जंगों से एशिया में रोमा का इक़्तिदार बहाल करने के बाद वो एक नामूर फातह की तरह सन 225 में अपनी यूरोपी पायेदाद वापस लौटा। कुसरा परवेज़ से इसके मुज़ाकरात जारी रहे। परवेज़ इसके मुकाबले में शिकस्त खाकर इसके मुतालबात मानने पर मजबूर हो चुका था। अंजामकार ईसाइयों की सलीब मुक़द्दस जो ईरानी कई बरस पहले बैतुल मुक़द्दस से उठा ले गए थे, रोमा को वापस कर दी गई। इस सलीब को बैतुल मुक़द्दस में दोबारा नस्ब करने पर हरकुल खुद कस्तंतीनिया से शाम आया। ये तकरीबन वही दिन थे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर से फ़ारिग़ और सलातीन के नाम मरासिल तहरीर फरमा रहे थे। हरकुल पहले अपनी एशियाई पायदाद हीमाम्स आया और यहाँ से शुक्राने के तौर पर पादा एलिया बैतुल मुक़द्दस रवाना हुआ। मुस्लिहीन और अरकान सल्तनत का एक जुलूस इसके साथ था। बैतुल मुक़द्दस में शब बसरा के दौरान इसने एक अजीब ख्वाब देखा, जिसमें बताया जा रहा था कि खितना करने वाली कौम का सरदार अनकरीब सब पर गालिब आ जाएगा। खितने का रिवाज यहूदियों में था या अरबों में? हरकुल ने बेदार होते ही मालूम फरमाया कि इन दोनों में से किस कौम में कोई इनकलाब आया है। कारकुनों ने जल्द ही पता लगाकर अरबों में एक नबी का ज़हूर हो चुका है बता दिया। हरकुल ने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर किसी अरब को लाया जाए ताकि इससे पूछगछ की जा सकती। तकदीर की बात देखी कि कुरैश का इत्तेजाती काफ़िला शाम आया हुआ था। एक मुद्दत से मक्का और मदीना की जंगों से तिजारती रास्ते मदोश कर रखे थे, मगर सुलह हुदैबिया के बाद अमन व अमान था। कुरैश हर फर्द ने कुछ न कुछ सरमाया डालकर अबू सुफियान बिन हरब की क़यादत में ये काफ़िला भेजा था।
یہ لوگ غزہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ہرکل کے کارندے ایک دم ان کے سروں پر آ پہنچے، ان کو حراست میں لے کر ہرکل کے پاس لے آئے۔ ہرکل نے ترجمان کی وسعت سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس نبی سے رشتے میں سب سے قریب ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں ہوں۔ ہرکل نے اشارے پر سپاہیوں نے ابو سفیان کو آگے بٹھا دیا اور باقی عربوں کو پیچھے بٹھا دیا۔ ہرکل نے ترجمان کے ذریعے گفتگو شروع کی، مگر اس سے پہلے باقی عربوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، میں اس وقت ابو سفیان سے کچھ سوال کروں گا اس شخص کے بارے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر یہ سچ مچ جواب دے تو تم اس کی تصدیق کرنا، لیکن اگر یہ غلط بیانی سے کام لے تو تم بتا دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ انتظام کے بعد ہرکل نے ابو سفیان سے پوچھا، یہ بتاؤ تمہارے جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا حسب و نسب کیا ہے؟ اس وقت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے مگر زبان کے سچے تھے۔ اس نے کہا، وہ ایک شریف خاندان اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہرکل نے سوال کیا، اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ تو نہیں گزرا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہرکل نے کہا، جب انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو اس سے پہلے تم نے اس پر کبھی جھوٹ کا الزام لگایا؟ ابو سفیان کا جواب اب بھی نفی میں تھا۔ ہرکل نے دریافت کیا، اچھا ان کے ماننے والے شرکا کس قسم کے ہیں، امیر، کبیر یا کمزور؟ ابو سفیان کا جواب تھا، زیادہ تر غریب مسکین لوگ ہیں۔ ہرکل نے پوچھا، ان کے ساتھی کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہرکل نے سوال کیا، اس کا کوئی ساتھی اس سے ناراض ہو کر بھاگا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہرکل نے پوچھا، تمہاری ان سے جنگیں ہوئی ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا، جی۔ تو ہرکل نے پوچھا، ان جنگوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب ملا، کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ۔ ہرکل نے پوچھا، وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان بولے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنے آباء و اجداد کی پیروی چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، سچ بولنے اور پاک باز بننے کا حکم دیتے ہیں۔ ہرکل نے پوچھا، کیا اس نے تمہارے ساتھ کبھی بدعہدی کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہاں، آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ صلح حدیبیہ ہوا ہے، معلوم نہیں وہ اس کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ ابو سفیان بعد میں یہ واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں، جب وہ مسلمان ہو گئے تھے، اس پوری گفتگو میں اس جملے کے سوا مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرف گیری کی کوئی گنجائش نہیں ملی۔ ہرکل نے پوچھا، ان کے خاندان میں پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ابو سفیان نے جتنی صفات بتائی تھی وہ سب گزشتہ آسمانی کتابیں مذکور نشانیوں کے عین مطابق تھیں، اس لیے ہرکل نے یہ ساری باتیں سن کر کہا، میں نے تم سے ان کے حسب و نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا وہ شریف النسب ہیں۔ پیغمبر اسی طرح شریف خاندانوں ہی میں معبود ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا؟ تم نے کہا، نہیں۔ اگر ان کے بڑے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ آدمی اپنی آبائی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان میں پیروکار امیر یا کمزور لوگ ہیں؟ تم نے بتایا کمزور لوگ۔ رسولوں کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ تم نے کہا، نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص انسانوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ اللہ کے بارے میں کیسے بولے گا؟ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کا کوئی ساتھی اس سے ناراض ہو کر بھاگا؟ تم نے کہا، نہیں۔ واقعی ایمان جب دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو ایسا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی گھٹ رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ تم نے کہا، بڑھ رہے ہیں۔ ایمان کی تحریک اسی طرح پائے تکمیل کو پہنچ کر ہی رہتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے جنگیں کیسے ہوئی؟ تم نے بتایا جنگیں ہوئی ہیں، اور کبھی تم کبھی وہ ہار جیت چلتی ہے۔ رسولوں کو اسی طرح آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ انجام کار انہی کو فتح ہوتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کبھی انہوں نے بدعہدی کی؟ تم نے کہا کہ بدعہدی کبھی نہیں کی، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ یہ دعویٰ پہلے کسی نے کیا ہے؟ تم نے کہا، نہیں۔ اگر یہ دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ آدمی پہلے والوں کے دعوے کی نقل کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ تم نے بتایا وہ اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، شرک اور بتوں کی پرستش سے منع فرماتا ہے، نماز، روزہ، صلہ رحمی، پاک بازی کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو واقعی نبی ہیں، میں جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ ان کی بیعت تمہارے درمیان ہوگی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان کی خدمت میں جانا پسند کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھو کر پیتا۔ یقیناً وہ یہ زمین بھی فتح کر لیں گے جس پر تم کھڑے ہو یا میں کھڑا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اس کے بعد سے میں پست حوصلہ ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا رسول اللہ غالب ہو کر رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام کی حقیقت بھی ڈال دی، اگرچہ میں اسے ناپسند کر رہا تھا۔
اسی اسنا میں دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ ہرقل کے نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ لے کر شام کے سرحدی شہر بصرہ پہنچ چکے تھے۔ حاکم بصرہ نے انہیں ہرقل کے پاس بیت المقدس بھیج دیا۔ مسئلہ پڑھ کر ہرقل سناٹے میں آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکتوب گرامی میں تحریر تھا: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد رسول اللہ جانب سے روم کے سربراہ ہرقل کے نام، ہدایت کی پیروی کرنے پر سلامتی ہو۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہے گی اور اللہ تمہیں دگنا ثواب دے گا۔ اگر بے توجہی برتی تو دوسری عیسائی فرقوں کی گمراہی کا وبال بھی تمہارے سر آئے گا۔ اس کے بعد آل عمران کی آیت درج تھی جس کا مفہوم ہے: اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود قرار نہیں دیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں کسی انسان کو رب کا درجہ نہیں دیں گے۔ اگر وہ نہ مانے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا، ہم تو تابعدار ہیں۔ ہرقل سے جو گزشتہ کتابوں اور آخری پیغمبر کی نشانیوں کی اچھی خاصی معلومات رکھتا تھا، جان گیا تھا کہ یہ پیغام حرف بحرف سچ ہے، اسے قبول کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، مگر اسے خطرہ تھا کہ قبول اسلام کرنے میں اس کی قوم خصوصاً پادری اس کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ اسے مزدل کر دیں گے اور یہ بھی بعید نہیں کہ قتل کر دیں۔ خاص شش و بیج کے بعد بیت المقدس سے ہمس لوٹ کر اس نے دوبارہ منتقد کیا۔ جب پاروی اور امراض جمع ہو گئی تو اس نے دروازوں پر تالے لگوا دی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مشورہ دیتے ہوئے کہا: روم والو، کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہیں کامیابی ملے، ہدایت نصیب ہو، سلطنت بھی قائم رہے؟ بس تم اس نبی کی پیروی کرو۔ یہ سنتے ہی حاضرین بگڑ گئے، شور مچاتے ہوئے باہر دوڑے۔ جب دروازے بند دیکھے تو پلٹ گئے۔ انہوں نے اس قدر غلیظ و غضب کا اظہار کیا، ہرقل کو تخت اور جان دونوں سے ہاتھ دھونے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ تب اس نے ایک سیاسی ادا کے ساتھ کہا: میں تو تمہیں آزمانے کے لیے پوچھ رہا تھا تاکہ پتہ چلے تم اپنے دین پر کتنے پختہ ہو۔ ہرقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا قائل ہو چکا تھا، مگر قومی عصبت و اقتدار کی چاہت نے اسے اسلام قبول کرنے سے باز رہا۔ تاہم اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو نہایت عز و احترام سے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جوابی مرسلہ دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی، جس میں ظاہر کیا کہ وہ آپ کو نبی مانتا ہے مگر اپنی قوم کے سامنے بے بس ہے۔ اس نے کچھ ہدیہ بھی بھیجا جو آپ نے صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ ہرقل یہ جان چکا تھا کہ اس کے ملک پر مسلمانوں کا قبضہ اب چند برسوں کی بات ہے، اس لیے اس نے آخری کوشش کے طور پر اپنے امراء کو اس پر راضی کرنا چاہا کہ صرف شام کا علاقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر اپنی سلطنت کے بچاؤ کی ضمانت لے لی جائے، مگر امراء نے اس تجویز کو بھی سختی سے مسترد کر دیا۔ آخرکار ہرقل ذہنی طور پر شام سے دستبردار ہو کر یورپ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہرقل نے اس کے بعد مزید 12-13 سال 241 تک حکومت کی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قسطنطنیہ میں فوت ہوا اور وہیں دفن ہوا۔ تب تک اس کے ایشیائی علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرا چکا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب مبارک عمر بھر اس نے اپنی بڑی حفاظت سے اپنے خزانے خاص میں رکھا تھا۔ اس کے جانشینوں نے بھی مدت دراز تک اس کی حفاظت کی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ مکتوب رہے گا ان کی بادشاہت محفوظ رہے گی۔ دوسرا مراسلہ سرحدات شام کے عرب گورنر حارث بن ابی ثمر غسانی کے نام تھا، جو شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ دے کر گئے تھے۔ حارث بن ابی ثمر نے پیغام کو تحسیر کی نگاہ سے دیکھا اور جواب مدینہ پر فوج کشی کی دھمکی دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سن کر فرمایا: اس کی حکومت تباہ ہوگی۔ آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا مراسلہ مصر کے حکمران جرید بن مینہ کے نام روانہ کیا تھا، جسے عرب مکوکیس کے نام کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ وہ قبطی نسل تھا۔ مصر میں کیسر کا نائب سلطنت ہونے کے علاوہ بڑے پادری کی حیثیت سے مذہبی پیشوا بھی مانا جاتا تھا، مگر اندازہ ہوتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مکتوب لکھا تب وہ مقامی قبطیوں کی حمایت سے مصر کا خود مختار حکومت بن چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عظیم القبط یعنی قبطیوں کا سربراہ کہہ کر مخاطب کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی مکتوب لکھا: اللہ رحمان الرحیم کے نام سے محمد رسول اللہ کی جانب سے کیوکس سربراہ قبط کے نام ہدایت کی پیروی کرنے والے پر سلامتی ہوں۔ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے اور سلامت رہو گے، اللہ تمہیں دگنا ثواب دے گا، اگر انکار کرو گے تو اپنے ہم قدموں کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گرامی نامہ تعدد
طاقب بن ابی یرغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے کہ وہ کس عیسائیوں کی مذہبی کتابوں کا گہرا علم رکھنے کی وجہ سے نبی الزمان کی نشانیوں سے خوب واقف تام اس نے آپ کی سفیر کا امتحان لینے کی غرض سے کہا، کیا تم مانتے ہو کہ تمہارے آقا نبی ہیں؟ طاطب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں بالغ میں مانتا ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں۔ وہ بولا، اگر تمہارے آقا نبی ہیں تو انہیں ان کی قوم نے وطن سے کیسے نکال دیا؟ انہوں نے ان کے خلاف بد دعا کیوں نہ کی؟ حضرت خاطب فوراً بولے، کیا تم عیسیٰ اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت خاطب نے جواب دیا، پھر بھی تمہارے گمان کے مطابق جب ان کی قوم نے انہیں سولی دینے کی کوشش کی تو انہوں نے قوم کی ہلاکت کی بد دعا کیوں نہ کی؟ وہ لاجواب ہو گیا، تم دانا آدمی ہو اور ایک دانا شخصیت کے نمائندے ہو۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گرام کے نام مبارک کو چوما اور حضرت طاطب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بطور تحائف ایک عمدہ پوشاک، ایک بہترین خچرہ اور 2 باندیاں روانہ کی۔ اب ناظرین کرام، چوتھا جو مکتوب ایران کے بادشاہ کسریٰ پرویز کے نام تھا، جو بڑے روب و دبدبے کا مالک اور بہت بڑی سلطنت کا مطلق العنان حکمران تھا۔ اس کی حکومت کرتے 38 سال ہونے والے تھے اور اس عرصے میں اس نے ساسانی حکومت کی خاندان کی سطوت و شوکت کو بام عروج پر پہنچایا تھا۔ اگر ہرقل نے اس رومیوں کے مقبوضہ علاقے واپس نہ لے لیتا تو ایران دنیا کی واحد عالمی طاقت کی حیثیت حاصل کر لیتا۔ تاہم ہرقل نے شکست کھانے کے باوجود ابھی تک کسریٰ کی سلطنت چین کی سرحدوں سے لے کر جزیرہ عرب کے مشرقی اور جنوبی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ادھر یمن میں تقریباً لگ بھگ نصف صدی سے ایرانی استبداد میں جکڑا ہوا تھا، اس لیے ایرانی حکام عربوں کو اپنا محکوم سمجھتے تھے۔ کسریٰ کے نام مکتوب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ لے کر گئے تھے، جس میں تحریر تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ سربراہ فارس کے نام، سلام تو ہی اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کی رسول پر ایمان اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی بات کی کہ میں تمام جہاں کے لیے رسول اللہ ہوں۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ہر زندہ انسان کو خبردار کروں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے، اگر منہ پھیرو گے تو ملتے مجوس کی گمراہی کا وبال بھی تمہیں پر ہوگا۔ کسریٰ پرویز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پڑھ کر چراغ پا ہو گیا، اس سے پرزے کر دیا۔ ساتھ ہی اس نے یمن میں اپنے گورنر بازان کو تاکید حکم دی کہ وہ نبوت کی دعوے دار کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں روانہ کر دے۔ بازان جانتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرتبے کے قائد ہیں، مگر اس کا خیال تھا کہ کسریٰ کے حکم کے آگے دنیا کو کوئی بھی حکمران چوں چرا کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس لیے بازان نے فوری طور پر 2 نمائندے اور 25 سپاہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کیے اور ساتھ ہی حضور کے نام یہ پیغام بھی بھیجا، اگر آپ خوشی کسریٰ کے پاس چل پڑے تو میں آپ کو اپنا سفارتی خط لکھ دوں گا جو آپ کے کام آئے گا، اور آپ نے انکار کیا تو کسریٰ آپ کو قوم کی ہلاک اور آپ کے ملک کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ گماشتے تیزی سے سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے، گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آمد کا مقصد بتا کر بازان کا پیغام سنایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ نبوت کا دعویٰ میں نے اپنی طرف سے کیا تھا تو باز آ جاتا، مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر لگایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایرانی قصیدوں کی لمبی مونچھوں اور منڈی ہوئی داڑھیوں سے اتنی کراہت محسوس کر رہے تھے کہ ان کے چہروں پر نقاب ہی نہیں ڈال رہے تھے۔ آخر آپ نے یہ کہہ کر اپنی ناگواری کا اظہار فرمایا، تمہیں کسی نے ایسی شکلیں بنانے کا حکم دیا ہے؟ وہ بالے، ہمارے رب کسریٰ نے، نعوذ باللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال انداز میں فرمایا، مگر مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ میں مجھے کاٹوں اور داڑھی بناؤں۔ سبحان اللہ، کیا نور ہے چہرے کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصدوں کو اپنے ہاں ٹھہرایا اور پھر ایک دن انہیں رخصت کرتے ہوئے کہا، جاؤ اپنے گورنر بازان کو بتاؤ کہ گزشتہ سب میں رب نے تمہارے رب کسریٰ کو ہلاک کر دیا۔ ایرانیوں نے اس دن کی تاریخ لکھ لی اور بے حیرت کے عالم میں واپس روانہ ہوئے۔ اپنے ملک پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ سرکار عالم کی بات بالکل درست تھی۔ اسی تاریخ کو کسریٰ پرویز اپنے پائے تخت مدائن میں اپنے بیٹے شیوریا کے ہاتھے مارا گیا تھا اور ساسانی خاندان کی عظیم سلطنت ہچکی لے کر کھانے لگا۔ رحمت عالم کا 5واں مرحلہ حبشہ کے نئے بادشاہ نجاشی کے نام تھا، جو ربیع اول میں حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا گیا تھا۔ گرامی نامہ پڑھ کر نجاشی نے بلا طعم اسلام قبول کر لیا اور کہا، اگر ممکن ہوتا تو میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضری دیتا۔ ان بادشاہوں کی طرح رحمت العالمین نے جزیرہ عرب کے کئی خود مختار حکمران کے نام بھی خطوط بھیجے، جن میں سے بحرین کے حاکم مدری بن ساوا، یاما کے حاکم حوزہ علی، عمان کے امراء ایاز بن خلید اور جعفر بن جلد قابل ذکر۔ ان میں سے مدرین ساوا اور عمان کے دونوں حکمران جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر دیا تھا۔
नाज़रीन आगे किस को बढ़ाते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्क़अदा सन 7 हिजरी में हज़रत कुरैश से गुज़श्ता साल किए गए मुआहदे के तहत उम्रा क़ज़ा के लिए मक्का तशरीफ़ ले गए। यकम ज़ुल्हिज्जा को रवानगी हुई, जिसमें वही लगभग 1400 सहाबा हम रकाब थे जो गुज़श्ता साल बियत रिज़वान में शरीक थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुमकिन ख़तरा के पेश नज़र जंगी साजो सामान यानी खुद ज़रबें और नेज़े वगैरह साथ रखे थे, मगर मक्का के दाखिले से कबल हस्ब मुआहदा ये सामान हर्ब सो मुजाहिदीन की निगरानी में वादी या हज में रखवा दिया। कुरैश ने आपके मक्का दाखिले में कोई रुकावट ना डाली। तमाम साहबा ने मक्का में दाखिल होते हुए एहतियातन हजूर को अपने घेरे में ले लिया ताकि कोई भी एज़ार आसानी ना कर सके। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जो साथी थे वो जब खाना काबा का तवाफ़ करते देख रहे थे, कुरैश जो है वो खाना काबा का जब तवाफ़ कर रहे थे तो जो जितने भी काफिर हैं वो जब आप लोगों को छुप छुप के देख रहे थे तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को चुस्ती और तंदुरुस्ती का इजहार करते हुए हुक्म दिया कि तवाफ़ की इब्तिदाई 3 चक्रों में तेज़ी से चलें। कुरैश जो गुमान कर रहे थे मुसलमान मदीना जाकर बीमार रहने लगे हैं, ये देखकर बोले ये लोग तो और ज़्यादा ताक़तोबन होकर आ गए हैं। तीसरे दिन कुफ़ार ने हज़रत अली से कहा, ए आका अपने आका से कह दो कि यहाँ से निकल जाएँ। आदमियात पूरी हो गई, जैसे कि सुलह हुदैबिया में 3 दिन की मिकदार जो थी वो पिछले एपिसोड में आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। हज़ूर ने हस्ब वादा मक्का से निकलने की तैयारी की, मगर कुछ मजबूर मुसलमान सख्त परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनमें हज़रत हमज़ा की अहलिया उम्मे अमारा सलमा बिनते अमीस और बेटी अमारा भी शामिल थी। जब हजूर मक्का से निकलने लगे तो अमारा चचा जान कहते हुए पीछे पीछे दौड़ पड़ी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें और इनकी वालदा को साथ ले लिया। इसे 3 बच्चे की किफ़ायत का शर्फ हासिल करने के अली, हज़रत जाफ़र, हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु बाहम उलझ गए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर फरमाया, खाला माँ की तरह होती हैं। ये कहकर हज़रत जाफ़र को सरपरस्त मुकर्रर किया, क्योंकि इनके निकाह में बच्ची की सगी खाला अस्मा बिन अमीस थी। चूँकि कुछ मुद्दत कबल सुलह नामे की वो शकीक मनसूख कर दी गई थी जिसके तहत मक्का के मुसलमान मदीना जाना ममनू था, इसलिए इन बेकसों को अपने साथ ले जाने की पूरी गुंजाइश थी। मक्का में हज़रत अब्बास, इनके अहल अया और बाद रिश्तेदार सख्त दबाव की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उम्मे फ़ज़ल ज़ौजा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की छोटी बहन मैमूना बिनत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा भी मक्का की मजबूर मुसलमानों में से एक थी। इनके शोहर अबू रहम की वफ़ात हो चुकी थी। वो मदीना जाना चाहती थी, मगर वहाँ इनका कोई वाली ना था। ऐसे में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का की मजबूर मुसलमानों के हाल से वाक़िफ़ थे, मुनासिब मालूम हुआ कि मैमूना को अपनी ज़ौजियत में ले लिया जाए। खानवादा अब्बास की भी ख्वाहिश थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी मज़ीद इजाफ़ा हो। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे के लिए रवानगी से पहले अबू राफ़ा और ओस बिन खुली को निकाह के लिए वकील और गवाह के तौर पर हज़रत अब्बास के पास भेज दिया। इधर हज़रत मैमूना हज़रत अब्बास को अपना वली मुकर्रर कर चुकी थी। रसूल पाक की जानिब से पैगाम निकाह पहुँचा तो हज़रत मैमूना रज़ामंद हो गई। हज़रत अब्बास ने अबू राफ़ा और ओस बिन खोरी रज़ा की मौजूदगी में निकाह कर लिया। उम्रे से वापसी पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्का से निकलकर सिर्फ के मकाम पर पड़ाव डाल दिया। अबू राफ़ा रज़ा हज़रत मैमूना को यहाँ ले आए, रस्म रुख़सती अंजाम पाई और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ ले गए। नाज़रीन, यहाँ तक आपको तारीख़ बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह ताला समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दौर में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर यानी उम्रे से वापसी पर साल 8 हिजरी का आगाज़ एक अलमनाक सांगे से हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहबजादी हर ज़ैनब वफ़ात पा गई। इनके शौहर हज़रत अबू अलास ने गुज़श्ता साल इस्लाम कबूल करके मदीना में इश्रा इख्तियार कर ली थी, मगर दोनों अभी 1 साल ही गुजार पाए थे कि ज़ैनब बीमार हुई और अल्लाह को प्यारी हो गई। नाज़रीन कराम, यहाँ तक आपको बताते चलें कि इसकी आग एक नया जो हिस्ट्री में है वो है जंगी मुअत्ता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से मरासत और उन्हीं इस्लाम की दावत देने का सिलसिला जारी था। इस ज़मन में आपने हारिस बिन उमैर को शाम के सरहदी शहर बसरा के हाकम शर्खील बिन उम्र सुल्तानी के पास भेजा। इसने तमाम सिफाती और खिलाकी ज़ाब्तों को बलाए ताक रखते हुए दरबार साहिब के सफ़ीर को शहीद कर दिया। ये एक ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खबर से शदीद सदमा हुआ। आपने अब तक शाम की तरफ लश्कर कशी से गुरेज़ किया था और शायद पूरे अरब की तक़सीर तक आप दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के महाज आराई पसंद ना फरते, मगर अब खुद रियासत मदीना की साख का मामला पेश आ गया। अगर इस मामले को सरसरे लिया जाता तो कोई बईद ना थी कि रोमी मदीना की तरफ बढ़ने में भी देर न लगाती। बस अब दीनी हिम्मत के साथ हिकमत का तकाजा भी यही था कि आगे बढ़कर दुश्मन पर ज़रब लगाई जाए। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमातुल
اول میں سن 8 ہجری میں 3000 مہاجرین و انصار کا لشکر مرتب فرما کر اسے شام کی سرحدوں کی طرف روانہ کر دیا۔ آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام اور آپ کے گھر کی ایک فرد تھے۔ اس وقت ان کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ نے ہدایت فرمائی اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب قیادت سنبھالیں گے، وہ شہید بھی ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا جائے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے چاہے امیر بنا دیں۔ یہ لشکر نہایت دور دراز کے سفر پر جا رہا تھا۔ مرکز سے اس کا رابطہ، خیر رسانی کا انتظام اور خوراک ورثت کی فراہمی کا سلسلہ برقرار رکھنا بے حد مشکل تھا۔ پھر مقابلے پر اتنی بڑی سلطنت تھی جو ایک آن میں لاکھوں افراد مقابلے پر لا سکتی تھی، اس لیے شکست پسپائی یا بھاری جانی نقصان کے خدشات موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ مجاہدین تقریباً 1100 کلومیٹر کا دشوار گزار سفر کر کے رومیوں کی سرحدوں میں داخل ہو گئے۔ یہاں انہیں معلوم ہوا کہ 1,00,000 رومی ان کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ لہم جذام اور دوسری عیسائی عربوں کی فوجیں بھی ان سے جا ملی ہیں اور ان کی تعداد ابھی لگ بھگ 1,00,000 ہے۔ مسلمانوں نے 2 دن معان کے مقام پر مشورہ کرتے گزارے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ روانہ ہوتے وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج یکدم سامنے آ جائے گی۔ جہاں صحابہ کرام نے رائے دی کہ یہیں ٹھہر کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط روانہ کر کے دشمن کی تعداد بتائی جائے، جس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امدادی فوج بھیج دیں، یا حکم دے تو ہم نتائج سے بے پرواہ ہو کر جنگ میں کود جائیں۔ مگر اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایمانی قوت جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم اسی چیز سے ڈر رہے ہو جس کے شوق میں گھروں سے نکلے تھے، تم شہادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم کبھی بھی تعداد، کثرت اور طاقت کی بنیاد پر نہیں لڑے، ہم اس دین کے بل بوتے پر لڑتے آئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی۔ بس اب 2 ہی باتیں ہیں اور دونوں ہی بہترین ہیں، یا تو فتح ملے گی یا شہادت۔ یہ سن کر سب کے حوصلے بلند ہو گئے، سب نے کہا، اللہ کی قسم عبداللہ نے سچ کہا۔ مسلمانوں نے اب لڑائی کے ارادے سے کوچ کیا اور جنگ کے لیے مناسب میدان تلاش کرتے ہوئے ایک گاؤں موتا کے قریب جا کر صف بندی کی۔ اس لیے اس جنگ کو جنگی موتا کہا جاتا ہے۔ یہاں دونوں لشکروں میں گھمسان کارن پڑا۔ مسلمانوں کے امیر زید بن حارثہ مرکزی پرچم اٹھائے کلب لشکر میں اپنی فوج کو لڑا رہے تھے۔ رومیوں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا اور ان کے بہت سے سپاہی زید رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئے۔ زید آخری دم تک لڑتے رہے اور آخر کار نیزوں سے چھلنی ہو کر شہید ہو گئے۔ اس لمحے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم سنبھال لیا اور اپنی فوج کو ہمت دلا کر نئے زور و شور سے دشمن کے مقابلے پر اتر آئے۔ آخر رومیوں نے انہیں بھی گھیر لیا اور فرار کے وسوسے سے بچنے کے لیے اپنے سرخ گھوڑے سے نیچے کود گئے، ساتھ ہی گھوڑے کی اگلی ٹانگیں کاٹ دیں تاکہ کوئی رومی اس پر سواری نہ کر سکے۔ وہ دائیں ہاتھ سے پرچم تھامے بائیں ہاتھ سے لڑتے رہے۔ دایاں بازو کٹ گیا تو انہوں نے پرچم بائیں ہاتھ میں اٹھا لیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا تو انہوں نے پرچم کو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ سینے سے چمٹا لیا۔ دشمن ان پر در پہ ور حملے کر رہے تھے۔ آخر تلواروں اور نیزوں کے 90 زخم کھا کر وہ گر پڑے۔ یہ سب زخم سینے اور بازوؤں پر تھے، ایک زخم بھی پشت پر نہیں تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ان کو بھیجا تھا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمان دی جائے، ویسے ہی کمان سنبھالی اور فوج کو لڑانے لگے۔ چونکہ مسلمان اپنے مرکز سے بہت دور ہونے کی وجہ سے خوراک ورثت سے محروم تھے، اس لیے عبداللہ بن رواحہ نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ان کی حالت کو بھانپتے ان کے چچا زاد بھائی نے تھوڑا سا گوشت پیش کیا اور بولے، کچھ کھا لو تاکہ کچھ توانائی آ جائے۔ انہوں نے ابھی ایک لقمہ لیا تھا کہ ایک طرف سے رومیوں کے آگے بڑھنے اور مسلمانوں کے جواب میں حملے کا شور گونجا۔ انہوں نے گوشت پھینک دیا اور اپنے آپ سے بولے، تو دنیا میں لگا ہوا ہے اور لوگ جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر شمشیر بکف آگے بڑھے، گھوڑے پر سوار لڑتے رہے۔ تب دشمنوں کا دباؤ زیادہ بڑھا تو پیادہ لڑنے کے لیے گھوڑے سے نیچے اترنے کی ضرورت محسوس کی، مگر اس میں بھی خطرہ تھا کہ فرار کا کوئی موقع نہ رہتا۔ اترنے میں کچھ تردد ہوا تو آپ مخاطب کر کے یہ اشعار کہنے لگے، اے دل تجھے قسم ہے تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر جا ورنہ زبردستی اترنا ہوگا۔ اگر کافر جمع ہو کر للکار رہے ہیں تو تجھے کیا ہوا ہے کہ جنت کا شوق نہیں؟
تجھے اطمینان کی زندگی گزارتے مدت ہو گئی ہے، اب تو مشیزے میں ایک قطرے کی ماند عمر باقی رہ گئی۔ ساتھ ہی اپنے آپ سے کہا، اب کس چیز کا شوق باقی ہے؟ اگر بیویوں کا تو انہیں طلاق، غلاموں کا تو وہ آزاد، باغ اور جائیداد کا تو اللہ کے لیے خیرات۔ یہ کہتے ہوئے گھوڑے سے اتر پڑے اور پہلی صف مر جا کر بڑی بے جگری سے دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ آہے ایک دشمن نیزے کا ایسا وار کیا جو سینے سے پار ہو گیا۔ آپ مسلمان اور رومیوں کی صفوں کے بیچ میں گر پڑے اور ساتھ ہی پکار کر کہا، مسلمانوں اپنے بھائی کی لاش کو بچا لینا۔ مسلمانوں نے فوراً رومیوں پر دھاوا بول کر انہیں پیچھے دھکیل دیا، ان کی لاش اٹھا لائی۔ ان کے گرتے ہی اسلامی پرچم ثابت بن ارقم نے اٹھا لیا تھا۔ مسلمانوں نے انہی کی قیادت میں لڑنا چاہا، مگر اس وقت کسی غیر معمولی قائد کی ضرورت تھی جو اپنی شجاعت، تدبیر اور حکمت عملی سے پوری اسلامی فوج کو دشمن کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچا سکے۔ اس لیے ثابت بن ارقم نے فوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم دے دیا اور بولے، آپ جنگوں کا زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ باقی سب نے تاکید کی اور یوں مکہ کے مایہ ناز جرنیل کو پہلی بار مدینہ کی فوج کی قیادت کا موقع ملا۔ حضرت خالد بن ولید کی جنگی صلاحیتوں اور قائدانہ بصیرت کے لیے اس وقت کڑا امتحان یہ تھا کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو رومیوں کے خطرناک نرغے سے بچا کر لے جائیں، مگر پیشپائی کی صورت میں انہیں بہرحال رومیوں کی طرف سے کئی سو میل تک تعاقب کا خطرہ لاحق تھا۔ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ واپسی سے پہلے رومیوں کو پیشپا کر دیا جائے۔ قدرت الہی نے حضرت خالد کو اس آزمائش سے سرخروہ ہو کر نکلنے کی توفیق بخشی۔ انہوں نے مسلمانوں کی اگلی صفوں کو پیچھے بھیج دیا اور پچھلی صفوں کو آگے لے آئے، دائیں بازو کو بائیں طرف اور بائیں کو دائیں جانب تعنیات کر دیا، جنہیں تبدیل کرنے سے ایک طرف تو دشوار مقامات پر تازہ دم سپاہیوں کو کھڑے ہونے کا موقع ملا، دوسرے اس نقل و حرکت سے رومیوں پر ایک نفسیاتی رعب طاری ہو گیا۔ اب جنگ کا پلڑا بدل گیا۔ اب جو جنگ چھڑی تو مسلمان بڑی طاقت سے لڑے اور انہوں نے دشمنوں کو غیر معمولی جانی نقصان پہنچایا۔ خالد بن ولید نے بذات خود اس جوش و خروش سے تلوار چلائی کہ یکے بعد دیگرے ان کی تلواروں سے جا کر ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ آخر میں انہوں نے چوڑے پھر والی یمنی تلوار استعمال کی جو ناکارہ ہونے سے محفوظ رہی۔ رات کی تاریکی چھانے پر دونوں فوجوں نے لڑائی روک دی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس دوران مسلمانوں کی کچھ ٹولیوں کی لشکر سے دور بھیج دیا، جو صبح کے وقت بہت بلند آواز سے تکبیر نعرے لگائے ہوئے لشکر میں شامل ہوئے۔ اس نے رومیوں کو یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کو کمک مل گئی، اس لیے انہوں نے جنگ جاری رکھنا نقصان دہ سمجھا اور پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت خالد کو اسی موقع کا انتظار تھا، انہوں نے فوراً مدینہ کی طرف کوچ کر دیا۔ رومی اس خدشے میں مبتلا رہے کہ یہ مسلمانوں کی جنگی چال ہے اور وہ انہیں تعاقب پر اکسا کر صحرائے عرب کی پھول بلویوں میں پھنسانا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پیچھا کرنے کی کوشش نہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لڑائی کی ساری اطلاعات دی جا رہی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرنم آنکھوں سے صحابہ کو حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر دی اور پھر فرمایا، اب لشکر کا پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال لیا ہے جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد خالد بن ولید تھے، چنانچہ خالد کو سیف اللہ کی تلوار کہا جانے لگا۔ اگرچہ اس لڑائی میں رومیوں کو فیصلہ کن شکست نہیں ہوئی تھی بلکہ مسلمان اس کو پسپا کر کے واپس چلے آئے تھے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فتح سے تعبیر کیا، کیونکہ 60-70 گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں اتنی سی قوت جو اتنی جرأت سے لگی ہو، آخر اسے پیچھے ہٹا کر تعاقب سے باہر رہنے پر مجبور کر ہی لیا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگرچہ مسلمانوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا مگر اس جنگ نے انہیں بڑی فوج سے ٹکرانے کا حوصلہ فراہم کرنے کے علاوہ رومیوں کی جنگ کو سمجھنے کا بہترین موقع دیا۔ یہی وجہ تھی جب جنگ موتا لڑنے والے مجاہدین مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور کچھ مسلمانوں نے انہیں میدان سے بھاگ آنے والے کا طعنہ دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تردید کی اور اپنے غازیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا، تم بھاگنے والے نہیں، انشاءاللہ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو۔ جنگ موتا کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن العاص کی کمان میں سے 300 افراد کا ایک دستہ شمال میں قبیلہ قازیہ کو تنمینہ کے لیے بھیجا، کیونکہ جنگ موتا میں مسلمانوں کی پیشپائی کے بعد یہ لوگ رومیوں کی طرف سے مائل ہو رہے تھے۔ عمر کے ذمہ تھا کہ وہ انہیں دوبارہ مسلمانوں کی حمایت اور اہل شام کی مخالفت پر قائم کر دیں۔ عمرو نے کی وادی کا نسلی تعلق یہاں آباد قبائل سے تھا، اس لیے وہ یہ کام اچھی طرح کر سکتے تھے۔ انہوں نے سلاسل نامی چشمے کے قریب پہنچ کر دشمن کی طاقت کا
اندازہ کیا اور طلب کی جو حضور نے ابو عبیدہ کی قیادت میں روانہ فرمائی۔ اس مہم کے ذریعے شمال میں مسلمانوں کا رعب دگنا ہو گیا۔ قریش میں اب دم خم باقی نہیں رہا تھا۔ خیبر کی فتح کے بعد وہ اپنے حلیف یہودیوں کی مدد سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے تھے۔ منافقین بھی دب گئے تھے اور اس سے قریش کی کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ صرف حدیبیہ کا معاہدہ مکہ پر مسلمانوں کی یلغار میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، مگر کچھ دنوں بعد قریش کی اپنی ایک غلطی سے یہ معاہدہ بھی ٹوٹ گیا۔ ہوا یہ کہ صلح حدیبیہ میں شامل قریش کے اتحادی قبیلے بنو بکر نے ریاضت مدینہ کے اتحادی قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ حالانکہ صلح نامے میں 10 سالہ جنگ بندی کی شرطیں تھیں، لہٰذا ایسی کسی کارروائی کی گنجائش نہیں تھی۔ قریش نے اس کارروائی میں نہ صرف بنو بکر کو ہتھیار مہیا کیے بلکہ کئی قریش رئیس اپنے آدمیوں سمیت اس حملے میں شریک ہوئے اور بنو خزاعہ کا بہیمانہ قتل عام کیا۔ جب وہ پناہ لینے کے لیے حرم میں داخل ہوئے تو وہاں بھی ان کی جان بخشی نہ کی گئی۔ ایک مظلوم سامل بن عمرو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ظلم سے تنگی داستان سنائی تو آپ نے فرمایا تمہاری مدد ضرور کی جائے گی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان قریش کی چھوٹی نحوبت کو خاک میں ملاتے ہوئے مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوں گے اور کعبہ کو شرکی آلودگی سے پاک کر کے اسے پہلے کی طرح توحید کا مرکز بنائیں گے۔ تاہم کسی حتمی کارروائی سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیج کر مطالبہ کیا کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کریں یا ان پر حملہ کرنے والے سے لا تلقی کا اعلان کرے۔ اگر ان میں سے کوئی بات بھی منظور نہ ہو تو پھر حدیبیہ کا معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ قریش نے غرور میں آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو جواب دیا کہ ہمیں معاہدہ ختم کرنا منظور ہے۔ جب قاصد یہ جواب لے کر واپس آئے تب قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو مدینہ روانہ کیا تاکہ معاہدے کی تجدید کرا لی جائے۔ مدینہ پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدہ پر اپنی بیٹی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں موجود نہ تھے۔ وہ حضور کے بستر پر بیٹھنے لگے مگر ام حبیبہ نے انہیں روک دیا اور حیران ہو کر بولے میں اس بستر کے لائق نہیں یا یہ بستر میرے لائق نہیں۔ وہ بولیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے، آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہیں، مجھے گوارا نہیں کہ آپ اس پر بیٹھے۔ ابو سفیان یہ کہتے وہاں سے نکل آئے کہ بیٹی ہم سے دور ہو کر تم بالغ بدل گئی ہو۔ اس پریشانی کے عالم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور صلح برقرار رکھنے کی درخواست کی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ مایوس ہو کر وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملے مگر کہیں بھی بات نہ بنی اور انہیں ناکام واپس آنا پڑا۔ ناظرین یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اینڈ کرتی ہوں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آگے کی تاریخ کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا جس میں صلح حدیبیہ پر پوری روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ نگہبان۔